अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो अहबाब जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदम ताउन फरमाया, खल्लाक़ आलम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, हमारी आज की इस बज़्म पाक में यकीनन इलाका भर के जय्यद उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कुर्बान अली साहब क़िबला बुज़ुर्ग आलिम दीन आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर मेरी मिल्लत के बहुत सारे उलमा जिनके मैं नाम नहीं जानता, मैं मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और अहले इलाका भी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम हम सब को इस महफ़िल की बरक़ात अता फ़रमाए। मुझे हुक्म दिया गया कि आपने इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है और मैं चाहूँगा कि इसी उन्वान को आपके सामने अपना मौज़ूए सुखन बनाऊँ। आप हज़रात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा जितना ज़्यादा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी तुम्हें बात करनी पड़े तो बात हक़ और सच किया करो। ईमान वाला जब तक़वा इख्तियार करे और फिर हक़ और सच वाली ज़ुबान और ज़िंदगी अपना ले तो फ़ायदा क्या होगा? फरमाए, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। इसका नतीजा ये निकलेगा। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी बात और भी इरशाद फरमाई कि अगर कोई बंदा आज सच बोलना शुरू करता है, तकवे वाली परहेज़गारी वाली ज़िंदगी शुरू करता है, तो उसके आमाल की इस्लाह तो हो जाएगी, लेकिन जो पिछली ज़िंदगी की ख़ताएँ हैं वो किधर जाएंगी? तो फरमाया, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तेरे पिछले गुनाह भी सारे माफ़ फरमा देंगे। ये है बड़ी खूबसूरत आयत तय्यबा का मफ़हूम जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करें। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। ये ईमान वाले के लिए तक़वा क्यों ज़रूरी है? जैसे औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है और दरख्त अगर चाहे कि मेरा रेट बढ़ जाए उसके लिए फल ज़रूरी है, और इंसान ये चाहे कि मेरी इज़्ज़त बढ़ जाए इसके लिए अखलाक ज़रूरी है, इसी तरह ईमान वाला अगर चाहता है कि मैं कामिल ईमान वाला बन जाऊं तो इस इंसान के लिए तक़वा ज़रूरी है। तक़वा किसको कहते हैं? खौफ खुदा को, परहेज़गारी को, हर गुनाह से बचना और हर नेकी करना। आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है, तकरीर शुरू हो चुकी है और आपकी सोच से पहले मैंने आपकी जान छोड़नी है, लेकिन आपने तवज्जो करनी है ताकि मैं बात आपको कुछ समझा सकूं। गिरामी कदर हज़रात, इंसान को चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार करे। तक़वा परहेज़गारी को कहते हैं और अल्लाह के डर को कहते हैं। मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया, आपसे एक मरतबा पूछा गया कि मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो गया, हुक्मरानों से लेकर जूता गांठने वालों तक, हर बंदे की तकरीबन ये कोशिश बन चुकी है कि मैं अगले को चूना लगाऊं, इल्ला यह कि जिनको अल्लाह महफूज फरमाए। तो ये बिगाड़ कैसे दुरुस्त हो सकता है? क्या कोई बहुत बड़े बड़े टीचर लाने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस बात पर? तालीम आला होनी चाहिए? ये क्या होना क्या चाहिए? आपने फरमाया, सब के दिल में खौफ खुदा पैदा कर दो, हर चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जिस दिन हुक्मरानों के दिल में तकवा और खौफ खुदा आ गया, मामला ठीक हो जाएगा।
ہمارے ٹیچر، ہمارے ماں باپ، ہمارے معاشرے کے جتنے بھی تاجر ہیں، ہمارے معاشرے کے ذمہ دار، ہمارے معاشرے کے اساتذہ، ان کے ذہنوں میں جس دن خوف خدا گیا اس دن معاملہ ٹھیک ہوگا، اور جس دن خوف خدا نہ آیا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی آپ اصلاح معاشرہ پہ تقریریں کرتے رہیں اور کرواتے رہیں۔ اور معذرت کے ساتھ جان کی امان پاؤں تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دوں، ہم جو یہ تقریریں سنتے ہیں نا اصلاح معاشرہ کی، یہ 90% ہم صرف کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں، عمل کے لیے نہیں سنتے۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، اس کی وجہ یہ ہے آپ سب کو بہت سارے علماء یہ تقریریں سناتے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل کوئی نہیں کرتا۔ تو کیا یہ کانوں کا چسکا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ کانوں کا چسکا پورا ہو رہا ہے۔ مزہ تو تب آئے نا کہ جس موضوع پہ ہم تقریر سنیں، کم از کم اگر ہمارے گاؤں میں 2000 بندہ ہے تو 1000 بندہ تو اس پہ عمل کر لینا۔ عمل نہیں ہوتا۔ اے مولوی صاحب اصلاح دی تقریر کرے آ جائے، فساد والی کون کرتا ہے بھئی؟ یہ تو بتائے نا۔ سارے اصلاح والی کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا یہ بات۔ میرے عزیز، یہ صرف تمبوؤں نے نہیں سننا، یہ دیواروں نے اور مٹی نے نہیں سننا، یہ ہم نے سننا ہے، پر صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم سن لیتے ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر مائیں بہنیں کہیں پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں تو وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں، ورنہ جب یہ آواز ان تک پہنچے تو وہ غور سے سنیں۔ ہم اصلاحی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ اصلاحی باتیں ہوتی کیا ہیں؟ اصلاحی باتوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جناب کیسے زندگی گزارنی، کیسے پانی پینا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے آپ نے شادیاں کرنی ہیں۔ آپ سن کے کہنے بڑی چنگی گل ہے جناب۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ باتیں تو بڑی میٹھی لگتی ہیں لیکن جب عمل کوئی نہیں کرتا، اس وقت پوچھا جائے کہ شادی مولوی صاحب نے بتایا تھا یوں ہونا چاہیے تو آپ تو اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ یہاں ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، ڈھول بھی ہے، ڈھمکا بھی ہے، کنجر پونا بھی ہے۔ وہ کہندے نے یار وہ گل ٹھیک ہے پر نہ ناک نہیں رہندی۔ تو میں کہا پہلو ہوں تیری ناک کی نہ لاواں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، کیا خیال ہے؟ پہلے ناک ہی نہ اتار دیں تاکہ جو یہ کام کرنے میں آسانی تو محسوس کرے نا۔ یہ ہے اصل ہماری خرابی میرے بھائی۔ میٹھی باتیں سننے کے ہم عادی ہیں لیکن میٹھے سے شوگر بھی ہو جاتا ہے۔ سانو ہویا پیا بے عملی دا شوگر۔ آواز ڈاڈی کمزور والی ہے۔ ہن مینوں پتا ہے بھی تسی موضوع تو مینوں دے دیتا ہے تے ہن تسی 5 کلو دا سیر ہلاونا ہے۔ اے سرے اک دا ہلنا بھی چنگی گل ہے، اے دا مطلب ہوندا بھی گردن چ سریا کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر زبان ہل جائے گی تو میں سمجھوں گا ادھر بھی کوئی نہیں۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، جوان بولیں سارے سبحان اللہ۔ میرے عزیز اچھی بات ہے، اصلاحی موضوع ہونا چاہیے لیکن میری جان کوئی عمل بھی تو کرے نا۔ جب عمل ہوگا تو تب مزہ آئے گا۔ اب اصلاحی موضوع ساری رات تقریر ہوتی رہی ہے، آپ ہوں جننے بیٹھے ہیں کم از کم 500 بندے تے ہے گئے۔ مزہ آ جائے نا سویرے مسیتے بھی پہلی صف چ نظر آن، پر کوئی نہیں نظر آنے ہیں تو پھر اصلاحی یہ صرف ریکارڈنگ واسطے تقریر پہ کرو دے ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ وہیں پر ہوتا ہے۔ میرے عزیز کوشش فرمائیں کہ ہم عمل بھی کریں، اور بسا اوقات جان کی امان پاؤں تو پھر میں بات کہہ دوں، کچھ خطبہ ایسے آ گئے جاہل، اور کچھ ایسے نقبا جاہل آ گئے، اور کچھ پیر جاہل آ گئے، اور کچھ ہمارے ایسے غیر سنجیدہ نعت خان آ گئے جنہوں نے آ کر قوم کو تکڑا کر دیا۔ عمل، وہ کہتا ہے عمل بھی کچھ ہے۔ اچھا ڈپرا، مجھے دیکھ کر تو جہنم کو بھی پسینہ آئے گا، میں تو کیا جہنم میں میرا سایہ نہ جائے گا۔ ایڈا چوڑا کر کے جاندہ ہے، حالانکہ پنڈ دا کتا پہ جائے 3 دن انہوں تاپ نہیں لاتدا۔ آکڑ دی ایڈی ہے کہ کہندا مینوں ویکھ کے جہنم پسینہ آ جائے گا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا۔ اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں اور قوم کو دلیر کرتے ہیں اور پیکج ایسا دیتے ہیں بسا اوقات ایک باری سبحان اللہ آکھو تو تانوں جنت ملے تو دوئی باری آکھو تو تسی اتلی جنت چ جاؤ تو 30 باری آکھو تو تانوں حضور دی زیارت۔ پتہ نہیں ہے پیکج کتھوں کڑیا انہاں نے، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ ناراض نہ ہوں تو میں نے کیا لکھا تھا، جان کی امان پاؤں تو یہ ہمیں بسا اوقات ان لوگوں نے بھی بڑا دلیر کر دیا۔ اور جب بھی بات کرنی ہے اپنے مطلب کی بات کی، شعر پڑھے تسی بھی شعر آتے تے مطلب دی گل تے پیسے سڑنے نے ہن انہاں گلاں دے کو سٹ کے وکھاوے گا نا 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 نا۔ ناراض نہیں ہونا آپ حضرات نے، جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنا جدو کان دا چسکا پورا ہوندا ہے نا اس وقت ہم یہ سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن کاش کہ جو اگر ہمارا وہ چسکا پورا ہو رہا ہے، اگر ہم اس چسکے کو اپنی طبیعت میں ڈال لیں تو مزہ ہی آ جائے نا۔ اصل ہمارا قصور یہ ہے۔ اصلاحی تقریریں ضرور کیا بھی کریں علماء، آپ سنا بھی کریں، لیکن میری جان اللہ دے واسطے عمل بھی فرمایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب آ جائیے جو میں بات کہنے لگا ہوں، فرمائی ایمان والے تقوی اختیار کر، خوف خدا اپنے اندر پیدا کر۔ اس کے بعد وقولوا قولا سدیدا، جب بھی تمہیں بولنے کی باری آئے تو حق اور سچ بولنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔
حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، قاری قربان علی صاحب بزرگ عالم دین ہیں، یقیناً پڑھتے پڑھاتے ان کی اتنی عمر گزری ہوگی، اور آپ حضرات سمجھدار ہیں، کافی سارے میرے پیر بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور آپ بھی سنجیدہ فکر لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اصلاح ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتی ہے، ہم صرف اصلاح اعمال کی بات کرتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے دو چیزوں میں، کیونکہ بگاڑ بھی دو چیزوں میں ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے دو چیزوں میں، اصلاح بھی دو چیزوں میں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے اصلاح عقیدہ، ایک ہے اصلاح عمل۔ سمجھ آ رہی ہے جناب آپ حضرات کو؟ تو اصلاح بھی دو چیزوں کی ہونی چاہیے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اصلاحی تقریر، تو اصلاحی تقریر کا ہم یہی مطلب سمجھتے ہیں بھی روٹی کدھر کھانی ہے، مسواک کدھر کرنی ہے، کنگھی کدھر کرنی ہے، کدھر سونا ہے، کدھر اٹھنا ہے، اے اصلاح۔ او نہیں ہو پائی، او پہلو اپنا عقیدہ فٹ کر رہے، آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی۔ تو پہلے عقیدے کی اصلاح ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں آپ کو نا ایک مثال دے دوں، پھر قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ بات مولانا صاحب جو کر رہے ہیں اس میں وزن ہے۔ دیکھیے، جب دو بیماریاں لگ جائیں نا، دو بیماریاں، تو دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کامل جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بڑی بیماری کون سی ہے، تو پہلے وہ بڑی کو کور کرتا ہے، پھر چھوٹی کو کور کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے حضرات، آپ جتنے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اگر ایسے ہی ہے تو جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے، اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے۔ آپ کی پھر توجہ نا دائیں بائیں ہو رہی ہے، کوئی بے چینی ہے، تھوڑی سی نکال دیجئے وہ ساری، تھوڑا جو مجھے ٹائم دے دیجئے۔ میرے عزیز دوست، جس کا عقیدہ بگڑ جائے وہ بندہ بھی بیمار ہے، اور جس کا عمل بگڑ جائے وہ بھی بیمار ہے۔ ان دونوں کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان دونوں میں بڑی بیماری اگر لگ جائے تو وہ عقیدے کی بیماری ہے، تو پہلے علاج عقیدے کی بیماری کا کرو، اور اس کے بعد علاج عمل کی بیماری کا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ورنہ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو وہ عمل فائدہ نہیں دے گا جب آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، اور جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے چھوٹا سا عمل بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اوہ علامہ صاحب وہ کس طرح؟ میں نے کہا دیکھیے، ابلیس تھا نا، اس کا عمل بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، پر جب آدم علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ آیا، اللہ نے فرمایا ان کو سجدہ کرو، اور حضرات علماء بیٹھے ہیں، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی منع کر دیا گیا۔ سمجھ آئے؟ منع ہے تو پھر بھی کئی کہندے نے مینوں سجدہ کر، میں کئی داڑھی منڈے پیر ویکھے نے شہید چرسی، وہ اپنے پیراں سٹی پے ہوندے نے، تے اوਦਾਂ دی ہے قوم جڑی چل کے انہوں نے چمی چٹی رکھ دی ہے، بھئی جینوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا انہوں تو چٹی جانا ہے۔ آواز کمزوروں والی، یہ جاہلوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، منع ہے، حرام ہے سجدہ، پھر یہ حالت ہے تو یہ ماڑا موٹا بھی کوئی جائز ہوندا تے ایتھے تے نہری پے جانا سی۔ سمجھ آئی جی میری بات دی؟ یہ منع ہے ہماری شریعت میں۔ ہماری شریعت میں حضرات علماء بیٹھے ہیں، جب کسی سے سلام لینا تو اتنا نہ جھکیں کہ آپ حد رکوع تک پہنچ جائیں، بس سیدھا کھلوتے رہو، آرام دے نال سلام لے لو، احترام کر اپنی نظر دے نال، اپنے ہاتھ دے نال، اپنے دل دے نال، اپنے کردار دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کئی ویسے بندے گوڑیاں نو پہ جاندے نے، لیکن وہ گوڑیاں نو اس تو پیندے نہیں بھی میں تینوں گوڑیاں تو پھڑ کے منہ دا سٹنا تھلے، میں اس تو گوڑیاں نو پہن ایو جہا شالا کوئی نہ ہوئے جہاں منہ تے بندہ تے پیچھے سپ بن جائے، ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ تھا، جب یہ کہا نا شیطان کو، بلکہ صبر فریتوں کو، یہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سجدہ تعظیمی تھا، سب نے کر دیا، اس نے نہیں کیا، حالانکہ عبادت تو نہیں تھا، عبادت کا سجدہ تو اللہ کو ہی کرنا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، کیا مطلب؟ میں آدم کی تعظیم نہیں کرتا، باپ بگڑ گیا، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہوا، اللہ نے لعنتی کر دیا، جہنمی کر دیا، نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ عمل تو بہت بڑا تھا، فالٹ کیا تھا؟ عقیدے کا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ سبھی حضرات کی۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ رسول کو مان لے تو یہی کافی ہے، تو میں نے کہا صرف اللہ رسول کی بات نہیں ہے، اللہ والوں کی عزت بھی ہے بیچ میں۔ آدم علیہ السلام کی عزت اس نے نہیں کی، لہذا وہ فارغ کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف اگر قرآن مجید کا 15واں پارہ پڑھیں تو وہاں پر اصحاب کہف اور ان کے کتے کا ذکر ہے۔ وہ کتا جب ولیوں کے پیچھے چلا تو ایک نے کنکر مارا، اس نے کہا مجھے کیوں مارا ہے؟ بات لمبی ہے، آپ کو پتہ ہے، بار بار آپ سنتے رہے، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے اس لیے مارا ہے، تو کتا ہے اور کتے کا کام ہے بھونکنا، لا آف نیچر یہ ہے، تو پہنچے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ انہیں کو گل کی تھی تے بڑی ٹاپ دی گل سی جے سرکار ہے، سن لیا جے، مطلب ادھر نظریہ ویکھو کیسا سی۔ انہیں آخیا جناب میں کتا ضرور ہاں پر میں ولیاں نو پونکن والا کتا نہیں جے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پھر اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن تو کتا ہے یا کون ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلعم بن باورا کا لباس پہنا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمل جتنا بھی بڑا ہو، جب عقیدے کا بگاڑ آ جائے سارا فنش اور ختم ہو جاتا ہے، اور جب
عقیدہ ٹھیک ہو جائے، نظریہ ٹھیک ہو جائے، اور اس نظریے میں سب سے بڑی بات ادب آ جائے، عشق آ جائے، پیار آ جائے، پھر ذات نہیں جو پوچھی جاندی، پھر جنت عطا کر دیتی جاندی۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ چکے تو تھوڑا سا آگے آئیے میرے بھائی۔ پہلے عقیدے کو درست کرنا ہے اور بعد میں عمل کو درست کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن سے دلیل دے دوں اس کی، اگر آپ چاہیں تو۔ مجھے پتا ہے 12 بجنے کے قریب ٹائم ہے، میں 12 بجے کے بعد نہیں تقریر کرتا، لیکن آج میں نے 10 منٹ اوپر مانگے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 منٹ ہی اوپر کر دیں، چونکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی لیٹ کرے پھر اس کو اپنا ٹائم پورا کر کے جائیں تاکہ آئندہ سے وہ احتیاط کریں۔ 12 بجے کے بعد فقیر تقریر نہیں کرتا، اپنا ایک مزاج بنائے، جاگدی قوم نو سناؤ نا تقریر ہے۔ میری تقریر 9 بجے بھی ہو سکتی تھی، تسی مینوں آکھو جے میں 9 بجے نہ آواں تے گل ہوئی نا، یہ سادہ ہی کوئی نہیں۔ آخر تینوں سن کے سارے چل جانا، تے جی آئے میرے واسطے نے تے انہاں نوں ساری رات ذلیل کیوں کر دے ہو؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اور خبردار کو یہ سمجھے کہ ہمارا دل توڑا، نہ 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 نہ، تسی محفل جاری رکھنیاں نے، لیکن اپنا نا سٹائل تھوڑا سا بدل دو۔ آپ عشاء کے بعد ایک تلاوت، ایک نعت خوان، ایک تقریر، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، عشاء پڑھ کے آؤ، فجر چل کے پڑھو تو سواد نہ آ جائے۔ سمجھ آئی؟ ہوں اسی 5 گھنٹے واپس جانا تے جراج دھند پے گی تو ماشاءاللہ ایڈی برکت ہونی ہے، گئیاں فجراں بھی تے زوراں بھی تے کدھر پھر جناب۔ تو اس واسطے تھوڑا سا ہمارے حال پر بھی شفقت فرمایا کریں۔ آپ ذرا دھیان فرمائیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، عزیزان مکرم، قرآن مجید اگر پڑھے تو عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ علامہ صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید پڑھ لے، جہاں پر بھی آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ ہے نا، جہاں پر بھی، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ 20 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ میں نے کہا آمنو پہلے ہے، عامل الصالحات بعد میں ہے۔ اور کسی بھی عالم سے پوچھ کے دیکھ لا، آمنو عقیدہ ہے، عامل الصالحات عمل ہے، عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ۔ جب نوجوان چپ بیٹھتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، نوجوان جب چپ بیٹھتا ہے۔ عقیدہ پہلے ہے اور عمل ہے، بولو تو صحیح نا، عمل ہے۔ اس واسطے عقیدہ اگر بگڑ جائے تو اس کو بھی درست کرنا چاہیے۔ عقیدہ کہتے کس کو ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا۔ اے تسی کوئی چیز باندھے ہو نا تے او جی گانڈ مار دے ہو، اے عربی دے وچ نو عقد، عقیدہ، عقدہ سارا کچھ اتھوں نکلے آ جے۔ اجے تو کسی دا نکاح ہوندا نا، فقہ دیاں کتاباں پڑھو تو کہندے فلاں کا فلاں سے عقد ہو گیا ہیں، یعنی وہ جڑی عورت ہے وہ جڑا مرد ہے انہاں دا نکاح ہوا تو آپس وچ گانڈ بج گئی، ہن حیاتی بھر کٹھے ہی رہنا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ عقد کا معنی گانٹھنا، مضبوط کرنا، گانٹھ مارنا، بن لینا۔ اب عقیدہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ عقائد جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ان کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کر اوپر محبت مصطفیٰ کی گانٹھ مار لینا کہ ایسا پکا ہو جائے شیطان بھی نہ کھول سکے، اس کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اور وہ عقیدے کس کے بارے میں ہیں؟ وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں ہیں، پھر رسولوں کے بارے میں ہیں، پھر وہ انبیاء کے بارے میں ہیں، پھر وہ سارے فرشتوں کے بارے میں ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ وہ عقائد ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اسی طرح حشر، اسی طرح نشر، اسی طرح قبر، اسی طرح قیامت، اسی طرح جنت، اسی طرح دوزخ۔ توجہ میری طرف فرمائیے ذرا، یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ ضروریات۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ نو ماننا، رسولہ نو، پھر سب نو ماننا، لیکن میں ایک جبرائیل نو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ سب کو مان رہا ہے۔ لیکن فرشتے A to Z، آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اسی طرح سب نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، قرآن کی سب آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اللہ کے بارے میں ہمارا، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، کوئی اس کا محتاج، کوئی بندہ اس کی محتاجی کے بغیر یہاں رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر بندہ اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی یار؟ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اور سیکھا کرو اپنے علماء سے۔ ٹھیک ہو گیا میری بات؟ رسول، تمام رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ رسالت کا دروازہ آدم علیہ السلام سے کھلا تھا، میرے نبی پر آ کے بند ہو گیا۔ یہ جو دنیا میں ہے، یہ بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ عالم ارواح میں دیکھو تو میرے نبی پہلے سے تھے۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب جب بند ہو گیا تو میرے نبی تاجدار ختم نبوت ہیں، میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی،
یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ یہ ضروریات دین ہے، اور ضروریات دین اس عقیدے کو کہتے ہیں جس میں سے کسی ایک شک کا بندہ انکاری ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. عقیدے کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ضروریات اہل سنت کے اندر کیا کیا عقائد ہیں؟ ادھر دیکھیے، توجہ میری طرف فرمائیے، جلدی سے سمجھ لیجئے. جیسا کہ یہ عقیدہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی اس بات کو اپنی احادیث میں بیان کیا، صحابہ کرام بھی، خود مولا علی بھی، اور اس کو قرآن مجید کی آیات پڑھی جائے تو اس میں بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ متفقہ عقیدہ اور اجماعی عقیدہ ہے. فرمایا نبیوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سمیت سارے نبیوں کے بعد جو سب سے اس کائنات میں افضل ہستی انسانوں میں ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے اور یہ قطعی مسئلہ ہے، بالکل اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. جو کرے گا وہ اہل سنت میں رہ سکتا نہیں. وہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہو سکتی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ غلط بات ہے. جو ایسا کہے گا وہ سنی نہیں رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ، اور قرآن مجید نے لفظ کل سے بیان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ہم نے کل صحابیوں سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے. جو جزاک اللہ، یہ کل قرآن مجید کا لفظ ہے، اور اس کل کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو نہ مانے تو سمجھو ہو گیا گول، پھر وہ ہر شے گول ہوگی. یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. تیسرا اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ٹائم تھوڑا اس لیے میں نے سپیڈ تھوڑا تیز کر دی ہے. تیسرا مسئلہ سنیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں کچھ معاملات ہوئے، پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ میں روایت لکھی، پہلے سنو پھر اگلی بات بتاتا ہوں. فرمایا لوگوں میرے بعد میرے صحابہ میں کچھ معاملات ہوں گے، آپس میں ان کی رنجش چمکلش بنے گی، لیکن خبردار تم ان کے بیچ میں نہ پڑنا. ساڑی پنجابی کہتے ہیں نا، لات نہ پھسا. کہندے ہو کہ نہیں کہندے ہو؟ ویسے ہر ڈاکٹر وڈے تو وڈے ڈاکٹر آئے جڑی لت بھی ٹوٹتی ہے نا جی انہوں سیٹ کر لیندے نے، پر جڑی رشتہ داراں دے وچ پھساوندے نے اج تائیں وہ ڈاکٹر لت صحیح نہیں کر سکیا. ایڈی پیڑی لت ہوندی ہر جگہ تے پھسا لیندا جی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو فرمایا صحابہ کرام کے معاملات ہوں گے، میرے نبی نے بتا دیا. اگلی گل، ایس گل تے تہاڈا دل کرے تے بولنا ہے، نہ دل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل بڑی ٹاپ دیجئے. فرمایا میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا. کیوں؟ فرما اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ میرے جو ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو لکھا ہے، اس لیے میں نے مفہوماً سنائی آپ کو روایت. اللہ کے بندے جو معاملات ہوئے ہیں، اور یہ سن لو، یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مشاجرات صحابہ اس کو کہتے ہیں. آپ سٹیج پر بیان ہی نہیں کر سکتے ہو، یہ بیان کرنا حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ علماء نے جو بات کتاب میں لکھی ہے تو عوام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ نا ذرا. اپنے یہ بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی. وہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی جتنے بیٹھے ہو، کوئی بھی ہن حاجی فخر الدین بننے کی کوشش نہ کرے. دسو جننے بیٹھے ہو تواڈے ماں پیو ایک گھراں دے وچ کدی کدی آپس وچ انہاں دی چپکلش ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ دسو ایمانی قرآنی دسو، سارے بولو. ہوندی ہے نا؟ امی نو گالاں کڈ دیو یا ابے نو کڈ دیو، سچی دسو. پتہ تے تانوں ہوندا ہے بھائی تے امی ہوراں دا قصور ہے یا ابے ہوراں دا. کہندے کیوں کچھ نہیں؟ کرو بھی تسی کسے نوں نہیں کڈ دے، لڑدے بھی نہیں. وجہ کی ہے؟ کہندے نے قاری صاحب، او سمر صاحب، او اتاری صاحب، او یہ ساڈے بزرگ نے یار، اے جانن تے انہاں دا کام جانے، میں وچ لت پھساونی نہیں. جنوں سمجھ آ گئی وہ بول سکدا، پاویں ہاتھ بھی چک لوے، جنوں نہیں آئی وہ بے شک نہ بولے. بزرگ فرماؤندے نے اے تیرے گھر دے بزرگ نے، تے جے انہاں چ مسئلہ بن جائے تو فیصلے نہیں کردا، چپ ہو جانا ہے بھی میرے وڑکے جانن آپ ہی سیٹ ہون گے. صحابہ اور اہل بیت اسلام دے وڑکے نے، بزرگ نے انہاں دے بارے کیوں کہنا ہے؟ سارے بولو ذرا. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات. گرامی قدر حضرات، یہ ہمارے علماء نے بالکل واضح فرمایا ہے. جو باتیں کتابوں والی ہیں وہ کتابوں میں رہیں، وہ علماء میں رہیں، وہ باہر نہیں آ سکتی.
کوئی مولوی اور پیر و نقیب و نعت خوان نہیں بیان کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو وہ فتنہ پرور بھی کہلائے گا, وہ تماشبین بھی کہلائے گا, اور اپنی عزت بھی کھو دے گا ساری زمانے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنی بھی نہیں رہے گا, چونکہ یہ مسئلہ ضروریات اہل سنت میں ہے. تینوں آنکھیں کن ہے او پاٹے خاں, تو نہیں بیان کر سکتا. ہاں باقی آپ اگر عالم بنے تو آپ جب 7ویں سال میں درس نامی 8ویں سال میں پڑھیں گے, پھر آپ یہ خود اپنی آنکھوں سے مسئلے پڑھ لیجئے گا کہ وہاں پر علماء نے کیا لکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن آج تو اس پر پورے تقریریں ہو رہی ہیں. لوگ کی ہیں جو ناچ دے پہنے جو میں باندر راج نے, خدا دا خوف کرو یار, شرم نہیں آتی ہے؟ میرے نبی نے جب پہلے بتا دیا تھا معاملات ہوں گے, اور تسی بیچ نہیں پہنا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, چونکہ میرے ہیں, میری وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. تو ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ خاموش اپنی زبان کو لگام ڈال. باقی علماء نے جس صحابی کی اگر کوئی چپکلش ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں باقاعدہ جو حق بات ہے وہ بھی بیان کی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آج کل لوگ اس پر بڑی باتیں کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی کی آپس میں جنگ ہوئی. آپ اس جنگ کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں. میں نے کہا چپ ہے, تو ایڈا سیانا نہیں, تیرے تو سیانے امام حسن نے جنہوں نے صلح فرما لی. اسی امام حسن دے پیچھے کھلوتے ہیں, جے تو ود دے گا تو رافضی تے بن سکنا ہے پر سنی نہیں بن سکتا. یہ بات یاد رکھ لینا. علماء نے لکھا ہے, فرمایا حق پر ہمارے کعبہ دل, قبلہ جاں, مولا علی شیر خدا, مشکل کشا, یہ لکھا ہے علماء نے. سمجھ آ رہی؟ لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کو پڑھنا, تمام علماء کو پڑھ. فرمایا خبردار, دل دونوں کے صاف تھے. 2 رائے تھی, ایک حضرت امیر معاویہ کی تھی, ایک مولا علی کی تھی. مولا علی کی جو رائے تھی وہ حق تھی, وہ صحیح تھی, وہ اعلیٰ تھی, وہ افضل تھی. حضرت جو امیر معاویہ ان کی رائے ان کے مقابلے میں ٹھیک نہیں تھی, لیکن دل ان کا بھی ستھرا تھا, دل ان کا بھی ستھرا ہے. چونکہ جو معاملہ تھا وہ بڑا خاص تھا. وہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا معاملہ تھا, بس یہ مسئلہ تھا. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ وہ قاتلوں کو ابھی قتل کیا جائے. مولا علی کہتے تھے کہ جب حکومت اچھی طرح قائم ہو جائے گی تو میں تحقیق و تفتیش کر کے وہی بندے قتل کروں گا, اس طرح پوری جماعت کو کیسے قتل کروں. بس یہ اتنا معاملہ تھا. وہ اپنی جگہ سچے تھے, وہ اپنی جگہ, لیکن ان دونوں میں سے حق پہ مولا علی. لیکن حضرت امیر معاویہ کو غلط کہہ کر یہ نہ کہا جائے کہ معاذ اللہ وہ گناہگار تھے, نہیں, اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ صحیح مسئلے میں سوچ بچار کرے, جس نتیجے پر پہنچے اس کا حکم جاری کر دے, اگرچہ وہ حکم صحیح نہ ہو پھر بھی اللہ اسے ثواب دیتا ہے. بھئی تو کوشش تو پوری کیتی ہے نا, پھر بھی اللہ اسے ثواب دیتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام محدثین نے اس بات کو لکھا. فرمایا حضرت امیر معاویہ پر جو تان کرے, تشنیع کرے, لان تان کرے, یاد رکھ لو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اب سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو؟ اللہ دا اے ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا جی, اے ویکھ لو, او خدا دا نام منو, او تو انہوں ہو کی گیا ہے. یہ وہ حضرت امیر معاویہ جن کی سگی بہن تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ حضرت ام حبیبہ ان کا نام ہے, ان کے باپ حضرت ابو سفیان ہے, ان کی سگی بیٹی میرے نبی کی بھی ہے, نبی دا سورا ہے. کتھے بیٹھے ہو سرکار؟ اللہ دا نام منو. اور یارہ تو انہوں کسے نہیں پتا تو چپ کر جو, میں جو کہندہ پہ ہاں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, داتا صاحب کا بھی یہی مذہب ہے جو بیان کر رہا ہوں, مہر علی کا بھی یہی ہے, جماعت علی کا بھی یہی ہے, اور میرے مولا علی کا بھی یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ اللہ دا نام منو, یا ادب علی لینے چاہ جاؤ, بے ادبی چنے, خدا دا نام منو یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ اور آپ کو پتہ ہے بس اوقات ہوتا ہے حضرت ابو سفیان نے نا وہ کلمہ پڑھا تھا جس دن مکہ فتح ہوا تھا, وہ نا ڈر تو پڑھ لیا سی. میں نے کہا یار آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے 1400 سالوں تو بعد بولنا ہے چھوڑیا ہے, تجھے کس نے بتایا تھا؟ ادھر آ, میں تجھے ایک بات بتاؤں, ادھر آ, میری بات غور سے سننا. کہتا نہیں جی انہیں پہلے اسلام دی بڑی مخالفت کی تھی. میں کہا پھر حضرت عمر تے کی فتویٰ لائیں گا؟ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے نا. مخالفت تو بڑی دور دی گالے پاڑی ہو تو تلوار لے کے ٹور پہ سن بھی آج میں مسلمانوں دے نبی نو قتل ہی کر چھڑنا ہے. گئے سن کے نہیں سن گئے؟ کیا فتویٰ ہے بتا؟ چوپ اگنی ہونا کلمہ پڑھ لیا, وہ انی دیا اینا بھی پڑھ لیا ہی کلمہ. آواز کمزوروں والی ہے, جو زندہ بندہ بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور ادھر آؤ, ادھر آؤ, تمہیں تمہاری ذہنی سطح کے مطابق مسئلہ سمجھاؤں. آپ بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے کوفہ کی جانب, کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا, آپ کو پتہ ہے راستے میں روکا کس نے تھا؟
میں پرسوں رات ہی آیا جی واپس الحمدللہ، میں ساریاں زیارتیں کر کے آیا الحمدللہ۔ آپ بتائیے امام حسین کا راستہ کس نے روکا تھا؟ اے ویخ جزاک اللہ، حضرت ہور نے روکا تھا۔ لیکن تسی کہو گے اوے راویوں نے روکیا تے حضرت ہور پیا کہنا ہے، سوچنے کی بات۔ راستہ اس نے روکا، پانی بند ہوا، 10 محرم کی جنگ شروع ہو گئی، ہور ادھر ہی کھلوتا یزید والے پاسے، لیکن نہ انہیں آکھیا اوفو یار ایک ہی بن گیا، کام تو خراب ہو گیا ہے۔ اور جدو بندے دا ضمیر جاگ جاوے، دوڑایا کوڑا سیدھا امام حسین دیکھو کہندا سرکار معافی مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے؟ کہ آپ مسکرا پے، فرمایا کیوں نہیں مل سکتی؟ تو معافی کہنا میں تے جنت دین نو تیار ہوں۔ لگ جاندہ پتا جنوں بہت ہی ٹھنڈ لگی بشا کاتنا چکے دوئے دیواری آ گئی جے ہون۔ میں آ کے وہ آیا پھر شہید ہویا پھر رکھے جنتی، بہت بڑا مزار حضرت عہدہ بنیا، اللہ کروڑا رحمتہ فرمائے۔ میں کہا راویوں نے روکیا، کڈا وڈا نقصان ہویا اس تو بعد، پانی بند کڈا وڈا نقصان ہویا اہل بیت دا۔ اصل وجہ اے بندہ سی، اسی طرح انہیں روکیا سی راہ، لیکن ہویا کی سارا کچھ من گیا یار میرے کو غلطی ہوگی، نہیں میں حسین تیرا ہوں، سارے یزیدیاں نو چھڑ کے حسین کو لا گیا ہے۔ میرے حسین نے نہیں فرمایا تیری وجہ تو ہویا کی ہے، فرمایا جا اور تو جنتی ہے۔ ادھر سنی ادھر سنی ادھر سنی، جے جملہ سمجھ آوے تو ٹھنڈا نہ پئی پھر۔ او جیڑا یزیدیاں نو چھڑ کے حسین کو لا جاوے جے او جنتی ہے، تے جیڑا ابو سفیان کافر چھڑ کے مصطفیٰ دے کو لا گیا او دا کی ہوگا؟ سارے بولو سارے بولو سارے۔ اے ویکھو میں پھر ہاتھ، اللہ دا نام منو توانوں کسی نے نہیں دسیا، وقت خدا دا نام جے، اور توانوں ماما نے اس واسطے جمے ہیں کہ تسی صحابہ اور اہل بیت نہ نفرت کرو۔ اور سنو میں توانوں ایک اور حدیث سنا چھڑا، ایک گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں آئی؟ فرانس سیٹ والے بندے ٹھلے پیندے پے جے میرے ال ویکھو سارے۔ جڑا یزیدیاں نو چھڑ کے امام پاک دے کول آ جائے، چلو اینو تھوڑے جا سمجھا لینے، جڑا یزیدیاں نو چھڑ کے نواسے دے کول آ جائے یہ او جنتی ہے، تے جڑا کافراں نو چھڑ کے نانے کول آ گیا سی، میں دسو پھر کی نظریہ؟ آ خدا دا نام منو، میں 5ویں باری ہاتھ بنی بیٹھا جے، توانوں انج ہاتھ بن کے میں کدی تقریر نہیں سنائی، پر اے سناوندا پیاں آ لوگ غلط بیانیاں کر دے، جدوں دا چھوڑا آیا نے کر بربادیاں دتیاں جے ساڈی قوم دیاں، جیڑا چھلا مچھا منیا نکا موٹا وڈا چھوٹا کالا پیلا کتا بلا سارے چنی رکھ دے ہو، اور تسی کیوں نہیں اپنا کوئی صحیح عالم دین سن دے؟ اونوں سن، اور سن کیڑا مولوی سننا چاہیے تے کیڑا نہیں، جے دی تقریر سن کے تیرے دل وچ حضور دی محبت اور ادب آ جائے، صحابہ دی محبت اور ادب آ جائے، اہل بیت دی محبت اور ادب آ جائے، ولیاں دی محبت اور ادب آ جائے، انہوں سن لے۔ اور جے دی تقریر سن کے نبی پاک دی وجہ، نبی پاک دی بے ادبی آ جائے، بے ادبی آ جائے، صحابہ کرام دی بے ادبی یا محبت کم ہو جائے، اہل بیت دی یا ولیاں دی محبت ادب کم ہو جائے، اس بے غیرت نو نہ سنی، سننا انہوں ہے جے دی تقریر سن کے نہ دا پیار تے ادب آ جائے، جے دی گل دے وچوں ایک بدبو والی جملہ بھی نظر آوے پکا بے غیرت جے، اس کتے نو چھنڈ کے پرا مار۔ تو اے نہیں ویکھنا مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، پیر ہے، اور نعت خان نقیب ہے، چھڈ انہوں پیچھے، ہٹ پیچھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک منٹ اوہ اودا اتحاد پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، نعرے دے ویچ کر لو نا یار، جدو ایک نعرہ لاوے پھر دعا نہ لایا کرو، تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیز۔ میں پھر ویکھو 6ویں باری ہاتھ بنی بیٹھا، ادب والے پاسے آ جاؤ، اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دھیان فرمائیں گے، سن لو حدیث شریف۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے میں نے اللہ سے مانگا اور میرے اللہ نے دیا ہے۔ توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، میری طرف دیکھیں آپ حضرات، موبائل چو نکلی بھی سونے تقریر بڑی ٹاپ دی سنا رہے ہیں تینوں گرامی، آپ نے کہا اصلاحی موضوع اے اصل اصلاحی، ہاں عمل والی بھی تیری کر لئی نا، پر جڑا پہلو ہے مسئلہ او تو سیٹ کریے نا، بیٹھے ہو کو نہیں بیٹھے ہو، اور سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا، اور ایک میں نے مانگا اور اللہ نے دیا۔ اور بیٹھ جاؤ تھلے، او کرنا والے بیٹھ تھلے، تھلے کر بیٹھ جاؤ، چلی کرو، کوئی بندہ کھڑا ہو کے اشارہ نہ کرے پتر۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے مجھے اعزاز دے دیا، اور ایک میں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا۔ حضور کیا ہے؟ ادھر دیکھنا مٹھی جی میں گل کروں گا۔ فرمایا جس کو میں نے رشتہ دینا ہے اللہ نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے،
جن سے میں نے رشتہ لینا ہے اللہ نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے. حضرت مولا علی پاک کو رشتہ دیا جنتی. حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی جنتی. آواز کمزوروں والی ہے کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ حضرت شاہ صاحب سے پوچھ رہے یہ مسئلہ بھی ضروریات اہل سنت میں نبی پاک کی 4 بیٹیاں ماننا جو نہ مانے سنی نہیں ہے. اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں جو نہ مانے سنی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. میں کہا سی تینوں بندہ ہی نہیں مان دے. تو کی سمجھنا میں تینوں بندہ سمجھنا ہے؟ جا پرا چوڑ جان دینا تینوں اسی بڑا بندہ سمجھنے. تو حضور دیاں بیٹیاں دا انکار کریں تے تینوں بندہ سمجھا. اوئے ہٹ چھوڑیا راہ چو سائیڈ تے ہو. تو کتھوں آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت کہا یا ضروری ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہے فرانس سیٹوں والوں کی دھیان سے بیٹھیے ذرا. میرے عزیز دوست اس واسطے اس مسئلے کو سمجھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رشتہ لیا کس سے تھا؟ حضرت اما عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ کہا صدیق اکبر کی. تو میں کہا صدیق دی جنت پکی؟ میں موٹی موٹی رشتہ داریاں بتا رہا ہوں. حضرت اما حفصہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ فاروق اعظم کی بیٹی. تو میں کہا فاروق اعظم دی جنت پکی ہے کیا ہو؟ میں کہا 10 ہوئے ام حبیبہ کے دی تھی یہ اخی اے تے ہے حضرت ابو سفیان دی تھی. تو میں کہا پھر حضرت ابو سفیان دی تھی یہ نبی دی بیوی ہے تو جنت ابو سفیان دی پکی ہے. اور میں آپ کو اس سے بھی ایک ٹاپ کی بات سناؤں. آپ کو پتا ہے حضرت ابو سفیان نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ پتا ہے آپ کو سبب کیا تھا؟ ایت روڑے نے ابھی کدی سنیا کر. حضرات علماء بیٹھے یہ سیرت میں نہ ملے فقیر ذمہ دار ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان پر. آپ کی چھوٹی عمر تھی. ابو جہل نے آپ کو ایک مرتبہ مارا. پتہ ہے آپ کو اس بات کی؟ یہ ایک بندہ بولا ہے کہ مجھے پتہ ہے. اللہ دا ناجے سنیا کرو پائی سنیا کرو. تو انہوں پتہ ہے کیوں کلمہ پڑھے؟ سن. جب اس نے مارا نا تو حضرت سیدہ کائنات آپ روتی ہوئی جب آئیں آقا قریب نہیں تھے اس وقت قریب تو سامنے سے جناب ابو سفیان آ رہے تھے. آپ نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اگرچہ اتنی مخالفت تھی اس وقت وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ منو ابو جال نے مارا. فرمایا میرے نال آ. اگر جملہ سننا کوئی ہاتھ نیچے نہ رکھے. آپ ساتھ گئے. آپ نے ابو جال نو لب لیا اتنے چلے گئے. آپ نے ابو جال ابو سفیان نے ویکھا انہیں کہ اے بچی نو ماریا ہی؟ انہیں آخیا بالکل میں ماریا. فرمایا بہ جائی تھے تھلے. اچھا بہ جا تھلے. انہیں آخیا نسینا میں تیرا سیر لا دینا ہی. تینوں نہیں پتا تینوں کوئی گل نہیں سمجھ آؤں وکری گل ہے لیکن تینوں یہ نہیں پتا تھی تے ہے کہ نہیں ہے یار. اس مسئلے دا کوئی نہیں پتا. انہیں تھلے بٹھایا. ابو سفیان پتہ کی کہنے لگا ہے؟ آپ کول کھلوتے سن نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کول کھلوتے سن. فرمایا سیدہ مارے دے منہ تے چاٹ. آپ نے او ننی منی عمر دے وچ ابو جہل نو چنڈ مار دیتی. آپ نے فرمایا بیٹا بدلہ پورا ہو گیا کہ ہو گیا ہے؟ فرمایا چل اینو تو چنڈ مار دیتی آ میں تینوں گھر چھڑ کے آواں. اگرچہ اس تو بعد ایک عرصہ گزریا ہے حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن علماء فرماندے نے پڑھیا. پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس بندے نے سیدہ نو راضی کر لیا سی. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ ہاتھ لوئیاں چو کٹ کے. اور پتہ ہے ابو جال کیوں نہیں کلمہ پڑھ سکیا؟ سیدہ نے تتکار دیتا سی. اور جاہلو کریے گل بھی بیان کرو پتہ تے چلے اے ابو سفیان تے پرانا سیدہ دا خادم ہے. کتے بیٹھے ہو؟ توجہ ہے؟ یہ حضرت ابو اے واقعہ سبب بنیا کہ سیدہ پاک دا بدلہ لے کے دیتا ہے. سیدہ پاک کے ناتے راضی ہو گئیاں اور ابو جہل تے ناراض تے تھپڑ مار کے دھتکار دیتا ہے. ابو جہل کافر مریا ہے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا پتر ہے. تو اجے نہیں من رہا تینوں کسے نہیں دسیا؟ جھوٹیاں گلاں تے بڑیاں سناؤندے ہو. آواز آئی میں کہ جڑے دن مینوں آواز مارنا لب گیا نا. کیوں شاہ جی؟ خود ہی تو میں ساریاں آوازاں بند کراں گا جتھوں جتھوں بھی نکل دیاں نے. گل ہے کرن والی یار تانوں صحیح گلاں کو نہیں دسدا. خدا دا نام منو انہاں دا آ جے مسئلہ اصل. اور سمجھو اس بات کو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں
یہ مسائل ضروریات اہل سنت میں سے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اگلی بات بھی سنیے، ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آؤں. مسئلہ جو مرکزی تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا لیا، اور ٹائم بھی پورا ہو گیا. یہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کو بونس دے رہا ہوں اب اگلا ٹائم. میرے بیٹے بونس مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی. ٹائم تیرا 12:10 پورے ہو گئے. نہیں اتار کا مرید ہوں نا تو کچھ نہ کوئی لنگر اتنا ہی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. نور کی برسات ہو. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اور بیٹھے ہو خبردار، یہ جو باتیں ان کو سٹیجوں پر نہ چھیڑنا، مارے جاؤ گے، یہ بات یاد رکھنا. اور صحابی رسول کی کبھی تم توہین نہیں کر سکتے ہو. کئی ہوں نے ایسے جڑے لوکاں دے سامنے آ کے کہہ چھڑ دینے ہاں جی ٹھیک ہے، پیچھے بیک تے چل کے پھر وہی کم. میں کہا بندہ بن، منافق تا نہ بن. منافقت کر دے ہو، کیا فائدہ ہے منافقت کرنے کا؟ گرامی قدر حضرات، یہ مسائل سمجھ آ گئے؟ ابھی بہت ساری ایک لسٹ ہے طویل، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. عقائد کی اصلاح کرو، ضروریات دین بھی اور ضروریات اہل سنت بھی. اگر یہ سمجھ آ گیا تو اب آ جاؤ اصلاح عمل کی طرف. اپنے عمل کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے. لیکن جتنا تکڑا عمل ہو، جتنا تکڑا حکم ہو، پہلے اس کی اصلاح. لوگ پتہ کی کہتے ہیں آپ نا بس حلال کمایا کریں بس ٹھیک ہو گیا جی. تو نماز تیرے ابے نے پڑھنی ہے. اچھی بات ہے حلال، میں بالکل انکاری نہیں ہوں، لیکن اس حلال کمانے سے اگر تکڑا حکم نماز کا ہے تو پہلے نماز پڑھ. آپ توجہ نہیں فرما رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. رمضان کے اندر خیرات کر رہا ہے، میں نا 20 گھر چ راشن کا لیا ہے، میں کیا روزہ رکھے یا پھر نہیں؟ جنہ تگڑا ہو گیا میں پہلے روزہ رکھ. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. کیوں بابا جی؟ ٹھیک ہے جی گل. بابا بھی راضی ہو گیا، کہنا کیا بات ہے مولوی صاحب دی ہیں. چلو شکر تے الحمدللہ. کوئی تو سمجھ آئی ہے نا میرے چان ہے؟ اس بات کو سمجھے، جتنا تکڑا حکم ہے وہاں سے شروع ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو ایک کر دینا کہ او ٹھیک ہوئے باقی پامیں جاندہ رہے. جناب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اپنی چوائس کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں. باہرلیاں ملکاں دے وچ چلے جاؤ نا، اتنے شراب عام ملتی ہے، پیندے بھی نے. کئی مسلمان اتوں گئے شرابی نے. اچھا زنا بھی کر دے، بدکاریاں بھی کر دے جے، جنوں اللہ بچاوے وہ بچتے ہیں. اچھا وہی بندہ جڑا بدکاری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیندا ہے، انہوں بندہ آکھے نا بھی آ سور دا گوشت ہی کھا کے میں نہیں کھانا. میں کہا کی ہوئے؟ کہتا حرام آ. تو میں آکھیا جڑے قرآن دے وچ اللہ نے انہوں حرام آکھیا، اسے قرآن دے وچ شراب نو بھی حرام آکھیا ہے. آپ نے ہون نہیں بولنا اسے قرآن دے وچ، بلکہ بعض مقامات اسے آیت دے وچ جے. کیوں شاہ جی؟ اسے آیت دے وچ شراب نو اور بدکاری نو حرام آکھیا ہے. انہوں کیتی جاندے نے، اے نہیں وجہ کی ہے؟ انہوں طبیعت مان گئی، انہوں منی نہیں. یہ دا مطلب ہے تو طبیعت تے چلے آئے، مصطفیٰ دی شریعت تے نہیں چلے گا. میں تو ایک اور اپنی اصلاح دی میں تو کیویں کر سکتے ہو سن لو. لمیاں تقریراں دا میرے کو ٹائم ہے نہیں، آج ویسے ہی تسی 12 بجے تو میرا روزہ توڑایا ہے، لیکن اخلاقاً مینوں پھر توڑنا پیا ہے. نفلی سی تاں توڑیا، فرض کون چھوڑدا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ. ادھر دیکھیں میری طرف. ساڈے گھر اج کل پراؤنا آ جائے، دسو پراؤنا خدا دی رحمت ہے کہ نہیں؟ سارے دسو بھرا اچھی بولو. اج کل پراؤنا آ جائے تو بس اوقات بندہ اونجی پریشان ہوتے بھی ادھر ہوں کراں کی. آیا بوتل کہندا میں نہیں پیندا، لسی کہندا میں نہیں پیندا، مٹھڑی چا کہندا میں نہیں پیندا، پروٹھے کہندا میں نہیں کھاندا، وڈا گوشت کہندا میں نہیں کھاندا، چھوٹا کہندا میں نہیں کھاندا. ہوں تینوں ہوں کراں تینوں پاہا دیواں، تینا ہوں کراں کی دسنا یار. تلی ہوئی شے میں نہیں کھاندا. کیوں شاڑی ادھر ہی ہوندا سی؟ ہوں بے کرے بندہ کی. اچھا میں کہ یار باقی چھڑ تینوں میں بعد پوچھنا. چاچا جی، ماما جی، پراؤنا جی، مینوں یہ دس بھائی تو بوتل کیوں نہیں پیندا؟ کہندا ڈاکٹر نے روکی آ، مینوں شوگر آ. آہو میدا خراب کر دیا. مٹھی والی چاہ کہندا میں نہیں پیندا، شوگر آ، تکلیف دی ڈاکٹر نے روکیا. تلی چیزاں مینوں دل دا مریض میں نہیں کھانی، ڈاکٹر نے روکیا ہے. اچھا میں کہا یار چاچا جی میں سمجھا سی بھی شاید شیاں حرام ہو گئیاں نے، بس تساں کھاندے نہیں پے. کہندا نہیں ہے حلال، ڈاکٹر نے روک دیتا ہے. سونے میں آخری گل کرن لگیا، جی سمجھ آ جائے نا تو میری پوری تقریر سارا حیاتی تینوں نہیں بھولے گی. میں کہا جناب ڈاکٹر دے آکھن تے حلال چیزاں نو چھڑ گئے ہو، کاش کے مصطفیٰ دے آکھن تے حرام نو چھڑ دے گا.
ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਲਾਲ ਛੱਡ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਸੂਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2 ਨੰਬਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਯਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਹਰਾਮ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਹਲਾਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰਾ। ਬਸ ਆ ਜੇ ਇਸਲਾਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾएगी। अल्लाह करीम ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले।